बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हनीफ रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खैबर 88। नाज़रीन, आज हम दिन भर के अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो अहम मौजू है वो है खैबर न्यूज़ की टीम पेशावर में एक जो निजी क्लिनिक है वहाँ पर कवरेज करने के लिए गई थी और उनके साथ असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद थे। प्रोग्राम का फॉर्मेट ये होता है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर वहाँ पर अवामी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है और वहाँ पर आवाम से जुड़े हुए जो इशूज़ होते हैं उस हवाले से जो मुताल्लिका इदारे के लोग होते हैं उनसे गुफ्तगू की जाती है। इस हवाले से जब खैबर न्यूज़ की टीम वहाँ पर पहुँची तो हमारे रिपोर्टर मलिक इस्माइल और हमारे कैमरामैन सरदार खान जो है सरदार अली वो और उनके साथ असिस्टेंट कमिश्नर उनकी मौजूदगी में बाकायदा जो होम्योपैथिक क्लिनिक है हैदर मोहम्मद अस्पताल जिसे कहा जाता है उनकी इंतज़ामिया की तरफ से बाकायदा तशद्दुद किया गया है और कैमरामैन और हमारे रिपोर्टर पर जो है न सिर्फ तशद्दुद किया गया बल्कि कैमरा जो है वो और इसके अलावा बाकी जो अमला था उनको भी ज़दकोब किया गया है। क्या मामला, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आज अहम खिताब किया है कौम से और उन्होंने अगस्त में मुद्दत पूरी होने की जो बात की है उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, नवंबर में होंगे, कब होंगे इस पर भी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि निगरान सेटअप जो है वो अगस्त के बाद निगरान सेटअप जो है वो बन जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन हम सियासी मंजरनामे और सियासी पार्टियों की हिकमत अमली क्या इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ अमन और अमान की सूरत हाल जो कि इंतहाई गंभीर है, ख़ासकर कुरम एजेंसी के हवाले से कुरम ज़िला जो है उस हवाले से मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ बातें की गई उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि आखिर ये क्या वजह बनी तसादुम की और लोगों ने कौन सा रंग देने की कोशिश की इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ IMF के साथ जो तय होने वाले मामलात है उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत किस जानिब गामजन है इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हज़े मामूल हमारे सीनियर हमकार हमारे प्रोग्राम के मुस्तकिल पैनलिस्ट मोहतरम हसन खान साहब मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन दूसरे हमारे मुस्तकिल पैनलिस्ट हमारे बड़े प्यारे दोस्त सीनियर अनवरी बंगर साहब मौजूद। बंगर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। हसन खान साहब, दीगर मौज़ूआत पर जाने से पहले मैं चाहूँगा कि खैबर न्यूज़ की टीम पर जो तशद्दुद किया गया है, प्रोग्राम का फॉर्मेट आप खूब समझते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर जो अवामी मसाइल होते हैं मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर उस हवाले से गुफ्तगू की जाती है और जब सवाल पूछा जाता है, जब कवरेज की जाती है तो जो मुताल्लिका लोग होते हैं वो आपस से बाहर हो जाते हैं और वो तशद्दुद भी करते हैं और ज़दकोब भी करते हैं। मलिक इस्माइल और उनके साथ हमारे सरदार अली जो कैमरामैन है वो होम्योपैथिक हैदर मोहम्मद होम्योपैथिक अस्पताल जो है वहाँ गए हुए थे, कवरेज कर रहे थे और असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में जो तरीक़ाकार है बाकायदा फॉलो किया गया है उसके बावजूद उन पर तशद्दुद किया गया है। ये जो अदम बर्दाश्त के रवैये हैं और अगर मैं बिलफर्ज अगर मुझे कोई गिला शिकवा या कोई शिकायत है भी मीडिया के हवाले से तो मुताल्लिका फोरम पर जाया जा सकता है, एक तरीक़ाकार है अपने एहतजाज रिकॉर्ड करने का अगर कोई गलती होती भी है तब, हालांकि यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं। तो ये रवैये क्यों हमें देखने को मिलते हैं? शुक्रिया हनीफ भाई। देखिए ये मेरे ख्याल में उसको हम नॉर्मल रवैयों के साथ ये जो हुआ है इसको हम वो नहीं कर सकते कि ये पुरतशद्दुद रवैये एक क्वैक जिसे हम कहते हैं, एक होता है जिसके लिए आपने लफ्ज़ यूज़ किया निजी क्लिनिक, ये क्लिनिक नहीं होते, ये क्वैकरी होती है। मतलब ये है ये क्वालिफाइड नहीं होते हैं और वहाँ पे ये जो रेड हुआ है, रेड तो नहीं हुआ है मेरे ख्याल में, असिस्टेंट कमिश्नर जो था वो साथ था और इंस्पेक्शन के लिए साथ ही वो यूजुअली करते हैं, मीडिया टीम भी साथ लेके चले जाते हैं ताकि आगे से लोगों को भी पता चले कि ये है क्या। अभी ये क्वैकरी इस तरह करते हैं कि इनके पास क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं होते हैं, इनके पास नर्सेज नहीं होते, इनके पास प्रॉपर जो OT यानी ऑपरेशन थिएटर्स के जो है वो नहीं होते इमरजेंसी के डील करने के। लेकिन ये अपने आप को जनरल अस्पताल का नाम दिया है। जनरल अस्पताल वो होता है जिसमें तकरीबन तमाम एक तो इमरजेंसी उसमें ट्रीट होती है और बाकी जो जिसको स्टेबलाइज करते हैं मरीज को वो सारी। अच्छा, आप अपनी गुफ्तगू कीजिएगा, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा खैबर वॉच का जो प्रोग्राम है इसका प्रोमो मैं चाहता हूँ कि वो दिखाया जाए ताकि लोगों को पता चले कि किस टाइप का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या है और इस प्रोग्राम में अवामी इशूज़ को किस तरह उजागर किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ पहले ये हम खैबर वॉच का जो प्रोमो है वो देख लें प्लीज़। هنا مخکې مې په ځان ویشتې اوس بیا لګېدلې مړکې مې ګولۍ ده چې بچی خپل سبق طرف ته توجه ورکړي چې انسان درنه جوړ د مړو چرګانو نه او د ډانچو نه غیر مسلم وي غیر مذهب وي ای به هم داسې ځونه کې چې کم دلته کې نن سورو دي
غوړه چې کمی دا به د ګنی نه جوړیږي دا د چینی نه بیا خلک چینی ولې نه استعمالوي. ابھی جب سیمپل کا رزلٹ آئے گا تب آپ میرے پاس آئیے گا, یہ سامان اٹھائیں جلدی. چې مطلب چې د چایلډ لیبر چې کومه پالیسي د هغې هم خلاف دي, مطلب چې دغه نه مشقت اخیستل کېږي په ماشومتوب کې. 50% چې کم دي ډرګ اډکټس نه دي, بس دی له چونکې پیسې ورکوي د چا چې رور سره لانجه ده یا څه بله مسله د هغې کې راوستي ده دلته ډیټین کړي. لا روټۍ مې هم نه راخوړلې, هغه روټۍ پیسې هم په دې وړو ورکړې, اوس به د کور ته ځو نو دې نه به پخو نو بیا به خورو. ځان وړم نه په مارې خدای دا سره وړاندو ونه خوري. ټول ورځ به خیر وغواړم او سپین به ځان له والم او دا سره د نواز شریف دغل د بوري د اوربش وړه زه نه خورم. د بیماران یا د عام خلکو دا خوراک کوي نو دې خواته نالست. جی ناظرین, آپ نے پرومو دیکھا اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ پروگرام کا فارمیٹ کیا ہے, کس طریقے سے ہمارے رپورٹر جو ہے ملک اسماعیل اور ان کے ساتھ سردار علی جو ہمارے کیمرہ مین ہے, کس طریقے سے وہ مختلف جگہوں پر جا کر عوامی ایشوز کو اجاگر کرتے ہیں اور لوگوں کو اویئر کرنے کا ایک پروگرام کا جو مقصد ہے وہ آپ کے سامنے. حسن صاحب, آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں پلیز. میں جس طرح آپ نے کہا کہ پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ یہ جا کے جس طرح کویکری ہوتی ہے, 2 نمبری چیزیں ہوتی ہے, 2 نمبر کی چیزیں بنتے ہیں, مطلب یہ کہ وہ لوگ جو کہ عوام کی, بچوں کی, خواتین کی صحت کے ساتھ جو ہے نا وہ فیک میڈیسن بناتے ہیں, فیک چیزیں بنتی ہیں یہ ساری. تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کویکری کا سنٹر تھا. مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ نام تو دیا گیا تھا جنرل ہاسپٹل, لیکن اٹ واز ناٹ اے جنرل ہاسپٹل, یہ کویکری جس کو ہم جعلی حکیم یا مطلب یہ حکیم نما ٹائپ کا یا یہ چیزیں ہوتی ہے. تو وہاں پہ یہ جو ریڈ ہوا ہے یہ ٹیکنیکلی ہماری خیبر نیوز کی ٹیم نے ریڈ نہیں کیا ہے, ریڈ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کی ہے. ٹیم ساتھ میں تھی, ساتھ وہ چلتے جس طرح یوزولی آپ دیکھیں کہ جہاں پہ بھی ملک صاحب جاتے ہیں تو ملک صاحب کے ساتھ جو ہے متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر, متعلقہ اکثر ہوتے ہیں وہ جو پولیس کا سپرنٹینڈنٹ پولیس, ایس پی پولیس یا ڈی پی او, یہ ساتھ ہوتے ہیں. پوری ایس او پی فالو کی جاتی ہے اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو ابھی وہ ایکسپوز ہونا نہیں چاہتے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ چلو اسسٹنٹ کمشنر صاحب تو آ گئے, ابھی یہ چلے جائیں گے, یہ لاک لگائیں گے, ہم 2-3 دنوں بعد جا کے اس کو دوبارہ کھولیں گے. لوگوں کو کچھ پتہ ہے, ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ جی کچھ اور ہوا تھا, لیکن جب کیمرے کی آنکھ پہ آ جائے گی کہ جی آپ کرتے کیا ہے, آپ کے پاس ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر نہیں ہے, نرسز ہے, ٹرین نرسز نہیں ہے, آپ کے پاس ایکوپمنٹس کیا ہے, مطلب ہے کہ ہاسپٹل سپلائز کیا ہے, ہاسپٹلز جو او ٹی, اگر آپ آپریشن تھیٹر چلاتے ہیں, جنرل ہاسپٹل کا نام دیا ہے, آپ جو میڈیسن یوز کرتے ہیں کس طرح پرسکرائب کرتے ہیں, آپ کے ساتھ فارماسسٹ نہیں ہے, ساری چیزیں. اس سے ڈرنے کے لیے یہ تشدد پہ نکل آئے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس سے ہماری بزنس, دیکھیں ہمارے ہاں یہ بہت بڑا پرابلم, آپ دیکھیں ہمارے ہاں یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ, ٹیلی ویژن پہ یہ کویکس جو ہوتے ہیں اپنے آپ کو سیل کرتے ہیں. کوئی ہومیوپیتھک کی دوائی بیچ رہا ہے, کوئی جو ہے نا خواتین کے, کوئی یہ دم درود جو کرتے ہیں. آپ نے اکثر ٹی وی پہ ان کے اشتہارات دیکھے ہوں گے کہ تعویذ ہم کس طرح بناتے ہیں, آپ کے رشتے ہم کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, ان میں یہی لوگ کیونکہ یہ بے تحاشا پیسہ کماتے ہیں, یہ آ کے سوشل میڈیا کا اخباروں میں دیکھیں ان کے اشتہارات آتے ہیں بڑے بڑے, اور یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کوئی ہربلز کے نام پہ, کوئی ہومیوپیتھک کے نام پہ, کوئی جو یہ جو یونانی کے نام پہ, کوئی جو ہے نا دھم درود کے نام پہ, کوئی سام کا وہ بیچ رہا ہے, کوئی جو ہے انجیر کی کچھ اور بیچ رہے. تو یہ ساری چیزیں کویکری کو ایکسپوز کرنے کے لیے ملک اسماعیل گئے, اور اس پہ جو تشدد ہوا ہے وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کا جو کالا چہرہ ہے وہ ایکسپوز ہو. بنگا صاحب, اسسٹنٹ کمشنر کی موجودگی میں اگر اس طرح کا تشدد ہوتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کیا گیا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر موجود ہے. آپ سمجھتے ہیں کوئی قانونی کارروائی کی جائے گی یا بس حالات؟ اچھا, ملک اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اگر آپ کی اجازت سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں. ملک اسماعیل, السلام علیکم. وعلیکم السلام. حمید صاحب آپ کیسے ہیں؟ ملک صاحب یہ بتائیں کہ اصل واقعہ تھا کیا ناظرین کو, تاکہ سمجھ میں آئے کہ اصل ہوا کیا, آپ کب گئے اور آپ جب وہاں گئے تو آپ کس مقصد کے لیے گئے تھے, انتظامیہ کے کون سے لوگ آپ کے ساتھ موجود تھے, اور ایسا کیا ہوا کہ آپ پر تشدد کیا گیا؟ اصل میں حنیف صاحب اگر دیکھ لیا جائے تو خیبرواز جو تقریباً 2 سال سے جو یہ مافیا ہے, جو یہ عطائی ڈاکٹر ہے, یہ جو بیڑیانی ہے, اس کے خلاف یہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے ہم نشر کرتے. اس سے پہلے ہم نے تقریباً ڈبگری میں 5-6 ایسے اسپتالوں والوں کو بے نقاب کر دیا جو اصل میں ڈاکٹر تھے ہی نہیں,
कोई होम्योपैथी का डॉक्टर था, किसी ने मैट्रिक पास किया होता, तो उन लोगों की जो बेनकाब करने की जो कड़ी थी, तो उसमें हम गए थे। इधर एक डॉक्टर था जिसका नाम था खैदरदी मोमन, होम्योपैथिक जर्नल अस्पताल, क्योंकि अस्पताल में होता है लेकिन होम्योपैथिक का क्लिनिक होता है, अस्पताल में होता। जैसे हम वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे हमें एक शिकायत थी कि ये मरीजों को स्टेरॉइड गोलियां देते हैं और होम्योपैथी की अस्पताल में ये अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं, लेबोरेटरी है उसके पास, क्योंकि ये इलीगल है, क्योंकि एक होम्योपैथी का असल में ये डॉक्टर है ही नहीं। अगर ये डॉक्टर था तो फिर इसके पास होम्योपैथिक का डिप्लोमा होना चाहिए, तो ये एलोपैथी का काम नहीं कर सकता, ना लेबोरेटरी चला सकता है, नहीं ये कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह कर सकता है। तो इसी सिलसिले में जब हम वहाँ चले गए तो उसने कहा कि मैं खुद बड़ा मशहूर डिक्टाटर हूँ, तो मुझे पकड़ना बहुत मुश्किल है, मैं पैसे वाला हूँ, आप लोग ये वो। फिर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि जब आप ठीक हो तो आपके डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहा था। ऊपर से उसके पास तकरीबन 17-18 ऐसे गार्ड थे जो प्राइवेट कंपनी के, तो उसके पास असलहा था। हमारे कैमरामैन पर भी तशद्दुद किया, उससे मोबाइल छीन ली, उससे कैमरा छीन ली, मेरे को भी धक्के दे दी। और मेरे इस्माइल ये बताइए कि असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में ये सब कुछ होता रहा? असल में हम जब गए थे सर तो हमारे पास उमूमन 2 पुलिस वाले होते हैं और कुछ HRA वाले, ड्रग्स वाले, मुख्तलिफ इदारे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि ये इतना जोरावर है, क्योंकि उसके पास पहले से 17 गार्ड मौजूद थे जिसके पास बेलाइसेंस असलहा था वहाँ पे, जो मरीजों को भी डरा रहा था। तो असिस्टेंट कमिश्नर को भी धक्के पड़े उन लोगों पे। अभी वो बंदा अपने आप को इतना जोरावर समझ रहा है कि मैं चाहूंगा, लेकिन अपनी गाड़ी में कभी ऊपर से किसी का कॉल आ जाती है, कभी किसी का कॉल, कभी वो पेट्रोल पंप माफिया को बुलाते, कभी होम्योपैथिक माफिया को बुलाते, लेकिन आखिरकार ये अस्पताल अभी सील हुआ है। अस्पताल सील हुआ है। ठीक, तो ये बताएं कोई कानूनी कार्रवाई भी, मतलब इनके खिलाफ अस्पताल तो सील हो गया है, तशद्दुद के नतीजे में क्या उनको गिरफ्तार किया गया या कुछ ऐसा हुआ है, कानूनी कार्रवाई की गई है? अभी हनीफ साहब फर्दर कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी तो उसके खिलाफ सरकार में मुदाखलत और ये इलीगल तरीके से अस्पताल चलाने के मुकदमात दर्ज थे। इसके बाद फिर जो हम पे तशद्दुद हुआ है तो हम भी अपनी तरफ से FIR पर्चा लॉन्च करेंगे, क्योंकि हमारे टीम को भी बड़ा वो धमकाया भी है, हमें वो हफ्ते बेजा में भी रखा है। तकरीबन हमने कैमरा को असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी में छुपा ली, क्योंकि उसके पास असलहा था और वो असलहे की जोर से हमें निकाल रहे थे। जी सर। ठीक, बहुत शुक्रिया मलिक इस्माइल, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह ये अताई डॉक्टर या जो मुख्तलिफ जगहों पर आप देखते हैं कि क्वालिफाइड मुतालिका पेशे के हवाले से कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, लेकिन किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर शायद लोग बहुत ज़्यादा अवेयर ना हो, वहाँ अपनी दुकान खोल लेते हैं और फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं। मैं एक बात बताऊँ, ये हर जगह पे इस्लामाबाद में G10 मरकज़ में एक इसी तरह एक सेंटर है, और उनमें अक्सर जो होते हैं वो बड़े बड़े लोग भी उनके शिकार हो जाते हैं। ये नहीं है बड़े एजुकेटेड लोग भी शिकार होते हैं, क्योंकि बड़े तरीके से ये करते हैं वो भी। तो ये नहीं है हर जगह पे, इस्लामाबाद में प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कोई पूछने वाला नहीं है। ये देते हैं स्टेरॉइड्स आपको, जब मरीज चला जाता है ना तो 2 दिन में आपको कहते हैं कि, क्योंकि आई एम सेइंग इट विद इन एक्सपीरियंस, आपको कहा जाएगा कि 2 दिन में आपको पता चल जाएगा। 2 दिन में वो स्टेरॉइड जो है ना वो बूस्ट करते हैं बॉडी को, जिस तरह किसी को इंजेक्शन, मतलब है कि आप किसी को वो वक्ती तौर पे नशा देते हैं, एक नशा दे देते हैं। तो बाद में इसमें मैं ऐसे ऐसे लोग आपको बता सकता हूँ कि बड़े इन्फ्लुएंशियल, मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग जो है ना इन लोगों के पास आते हैं, वो धोखा हो जाते हैं, और फिर वो आते हो जाते हैं। क्या होना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात को रोका जाए? नहीं, तो ये तो हुकूमत की और लोकल इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि सिर्फ ये हॉस्पिटल तो नहीं है। उसने कहा कि डबगिरी गार्डन में बहुत से उन्होंने ऐसे हॉस्पिटल जो है क्लिनिक्स एक्सपोज किए हैं। तो हुकूमत को, जो लोकल ज़िली इंतज़ामिया है, उनको चाहिए कि ऐसी पूरी कैंपेन शुरू कर ले। सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं, ये तो सिर्फ चरसदा रोड पे थी, आप कैंट जाएँ सदर, ये जो खैबर मार्केट है वहाँ पर भी होंगे, वो हम फ्रंटियर पोस्ट में काम करते हैं, हर जगह पे लगे दंदान साज, उधर भी वो थे कि वो एक दुकान में क्लिनिक खोली होती है और लोगों को इंजेक्शन लगाते थे और फिर लोग आदी हो जाते हैं और वो फिर
وہ ایک نشہ, جس طرح حسن صاحب نے کہا کہ ایک نشہ ہے, وہ پھر عادی ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بغیر ان کا گزارا بھی نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے, لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. یہ ہاسپٹل اب سیل ہوا ہے, اس کو ایسا دوبارہ بنگش دیکھے, کل یہ عدالت جائے گا, عدالت جائے گا, وہاں پہ ایک سول جج ہوگا. دیکھیں یہاں پہ آپ کے سپریم کورٹ کے ججز بک جاتے ہیں یار. یہ جو لاسٹ ہوا ہے مطلب کہ کیا خضر نے سکندر سے, اب کسے رہنما کرے کوئی, آپ کی جوڈیشری فورس ہے. کل یہ جائے گا اس کو ٹک کر کے, کیونکہ 420 کا ہو جائے گا, 420 کا جو ہے. سخت کارروائی کی ضرورت ہے. انتظامیہ کو ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ لوگوں کی جانوں کو بچایا جا سکے. بہرحال دیگر موضوعات کی جانب بڑھیں گے. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. آج پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے انتہائی اہم بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ 14 اگست کے مہینے میں جو نگراں حکومت ہے ان کو ذمہ داریاں سونپی جائے گی, اور اس کے بعد جو ہے وہ یقیناً الیکشن کے معاملات جو ہے وہ ہوں گے. اب سوال یہ کہ الیکشن اکتوبر میں ہوں گے یا نومبر میں ہوں گے, اس حوالے سے بہت سے گفتگو کی جا رہی ہے. بہت سے لوگوں کے کہنا یہ کہ شاید انٹرم سیٹ اپ جو ہے اس کو طول دیا جائے. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے, فوائد کیا ہو سکتے ہیں, اور ایسا اگر ہوگا تو کیوں ہوگا, کیا وجوہات اسباب ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ آج وزیر اعظم صاحب کا شکوک و شبہات دور کر دینا کہ اسمبلیاں تحلیل کب ہوں گی, اس حوالے سے یقیناً یہ بڑی خوش آئند بات ہے, اس پر بھی گفتگو کریں گے. حسن خان صاحب آپ نے یقیناً گفتگو سنی ہوگی وزیر اعظم صاحب کی. یہ اعلان کر دینا کہ بھئی ہم اگست میں نگراں حکومت کو ذمہ داریاں دے دیں گے, یہ اعلان بذات خود آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں جہاں تک وہ جو چمگوئیاں ہو رہی تھی اور وہ جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ کسی وجہ سے اس حکومت کو جو ہے اس کو طول دیا جائے گا اور 6 مہینے کے لیے, کیونکہ اور کوئی مسئلہ نہیں تھا, تو کہتے ہیں شاید فائنانشل ایمرجنسی یعنی معاشی ایمرجنسی لگا کے یا اس کے آڑ میں جو ہے اس حکومت کا یا ان اسمبلیوں کا ٹرن جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا. مارچ تک سم باڈی واز ٹاکنگ اباؤٹ, ٹھیک ہے, لیکن وہ کمپلیکیشن اس میں بہت زیادہ تھے کیونکہ آئین میں کوئی ایسی شک نہیں ہے, آئین میں کوئی ایسا وہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ ایون یہ فائنانشل ایمرجنسی کا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے اسمبلی کی, وہ ہو سکتا ہے جب ملک حالت جنگ میں ہو, مطلب یو ہیو بین اٹیکڈ, آپ نے کسی پہ حملہ کیا یا آپ پہ حملہ ہوا ہے, یا کوئی بہت بڑی مطلب ہے کہ جس طرح وہ تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو شہادت تھی وہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا, لیکن اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھا, وہ ریگولر اسمبلیز نہیں تھی. نمبر 1. نمبر 2, اس پہ میرے خیال میں بات ہو رہی تھی, یہ جو تھا کہ پی ڈی ایم کے درمیان, مطلب ہے کہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کے درمیان جو جہاں تک میرے اطلاعات ہیں اس کے مطابق بات ہو رہی تھی اور یہ سوچ رہے تھے. لیکن ایک پارٹی اور لوگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے شاید انٹروین کیا اور اس نے کہا کہ دیکھیں اٹ ول بیکم اے ویری بیڈ پریسیڈنٹ. آج آپ 6 مہینے کر رہے ہیں, کل اگر کوئی اور ہو اور وہ سال کے لیے کر دے, کیونکہ یو ہیو لیڈ دا پریسیڈنٹ. تو میرے خیال میں اس کی وجہ سے بھی, اور پھر پرائم منسٹر نے یہ جو آ کے نا وہ کلیئر کیا کہ جی یہ اسی حکومت کا ٹرن جو ہے وہ 13 اگست تک ہے. ابھی ہو سکتا ہے یہ 13 اگست کو مطلب ہے کہ 12 کو 11 کو نہیں, ایون اگر 13 کو بھی 12 بجے سے پہلے یہ کر دے, ڈیزالو کر دے, مطلب ہے کہ اگر یہ آ جاتا ہے کہ نہیں ڈیزالو اسمبلی, تو پھر یہ جائے گا میرے خیال میں 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہوں گے. ابھی آگے کیئر ٹیکر جو آئے گا نا اس کے بارے میں پھر خاموشی ہے کہ کیا کیئر ٹیکر جو ہوگا وہ 60 دنوں کے لیے یا 90 دنوں کے لیے ہوگا یا بیان کانسٹیٹیوشنل ٹرن جو ہے وہ جائے گا. تو یہاں تک تو پرائم منسٹر نے, اور میرے خیال میں اس میں پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے ان کے آراء, ان کے مشورے سے کہ یہ ہو نہیں سکتا, ورنہ معاشی حالات جو تھے اسپیشلی when we were negotiating the terms and condition with the IMF, ان کے ساتھ جب بات چیت ہو رہی تھی, اگر IMF والا مسئلہ یہ نہ ہوتا, میرا اپنی رائے ہے, شاید کیوں I'm not that technical جہاں تک ان کا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر IMF کی یہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ نہ ہوتی, 3.1 بلین ہے 3+ بلین جو ہے, اگر یہ نہ ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ کچھ ٹول دیا جاتا. بنگا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, آج پرائم منسٹر صاحب کا یہ کہنا کہ اگست میں ہم ہینڈ اوور کر دیں گے نگراں سیٹ اپ کو تمام معاملات,
کیا اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکتوبر میں یا نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے؟ نہیں، اگر اکتوبر نومبر میں الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ آئین کہتے ہیں کہ 60 days and 90 days، اگر اس میں نہیں کریں گے، اب یہ مثال دیتے ہیں پنجاب، اگر آٹومیٹک چلی گئی مطلب ہے کہ اپنی اگر اس نے ٹینور مکمل کیا خود بخود ڈیزال ہو گئے تو پھر تو 60 days ہے، لیکن فیصلہ یہ ہوا ہے جو اس طرح کا نگراں حکومت آپ 60 days 90 days کی بات کر رہے ہیں تو پختونخوا میں اور پنجاب میں تو لوگ وہی بات کر رہے ہیں نا کہ پختونخوا اور کی پی کا مثال دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی یہ فارمولا وہاں اپنایا جائے، مرکز میں اپلائی کریں، لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کو ایسا کیوں نہیں لگ رہا؟ وہ اس لیے کہ پی ایم ایل این اور پی 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 یہ جو موجودہ اسپیشلی پیپل پارٹی وہ اس کی مخالفت کریں گے، اور پیپل پارٹی نے نون لیگ والوں کو جے آئی کو کہا کہ دیکھیں اگر ایک دفعہ یہ ایکسٹینشن دی گئی روایت قائم ہو جائے گی، تو یہ روایت قائم ہوگی، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ وہ نئی مردم شماری کی ابھی منظوری نہیں ہوئی، نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوئی ہے، تو ہم پرانے حلقہ بندیوں پہ الیکشن چاہتے ہیں۔ ضرور نہیں ہے، بار بار ہو چکے ہیں الیکشن، پرانے ہوئے ہیں، تو اس دفعہ بھی کر لیں، کیونکہ اگر آپ نے جو حلقہ بندیاں ہے اس کی وجہ سے آپ نے ڈیلے کرنے تو پھر اس کے لیے آپ کو 6 مہینے درکار ہوں گے، تقریباً 5-6 مہینے، وہ پھر تقریباً یہ سال تک پھر لے جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف نے ایگریمنٹ کیا ہے یہ بھی ایسا ہے کہ یہ 9 مہینوں کا ہے، 3 مہینے جو ہے وہ 1 مہینہ اس موجودہ حکومت کا، جس میں وہ تقریباً 1.2 بلین ابھی انہوں نے دے دیے، باقی پیسے جو ہے اس میں کچھ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو دے گی، اور جو باقی 1.1 بلین تقریباً وہ نئی حکومت کو دیں گے۔ تو وہ جو ٹینور ہے یہ 9 منتھ کا اس پروگرام کا، اس میں انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ نئے پروگرام کے لیے ڈیل کرنی ہے، تو پھر وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو نہیں کر سکتی، تو اس لیے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن نومبر میں ہوں گے، اکتوبر میں نہیں ہوں گے، نومبر میں ہوں گے، کیونکہ نواز شریف نے بھی آنا ہے، اس نے ستمبر کے آخر میں آنا ہے، پھر اس نے کیمپین کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ ٹائم تو تقریباً 1 مہینے چاہیے، تو اس وجہ سے میرے خیال میں کہ الیکشن ہوں گے نومبر میں، اور جو انتخابی اصلاحاتی کمیٹی ہے قومی اسمبلی کی، اس نے بھی تقریباً 99% ریفارمز پہ کام مکمل کر لیا ہے، تو وہ اسی مہینے میں جولائی میں اس میں جو ریفارمز ہیں وہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس کریں گے۔ خان صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ شاید نگران صدر کو طول دیا جائے، میرے خیال میں آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوگا، اگر ایسا ہوگا تو کن وجوہات کی بنا پر ہوگا، کیا جسٹیفیکیشن دی جائے گی؟ دیکھیں، ایک تو بنگش صاحب نے جو بات کی میرا خیال از کوائٹ ویلڈ، ہم جس وقت یہ بات کر رہے تھے اس وقت یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے بات چل رہی تھی، اور 50-50 چانسز تھے کہ آئی ایم ایف یہ جو 9 مہینے کے لیے اس کو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ جسے کہتے ہیں کہ ایک ٹائملی ارینجمنٹ یا وقتی جو ہے وہ جگاڑ لگایا ہے، بالکل، تو یہ اس وقت ان کی بات چیت ہو رہی تھی، چل رہی تھی کہ شاید یہ ہو جائے گا، شاید یہ نہیں ہو جائے گا۔ ابھی جو ہے ڈیفینیٹلی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے وہ جو مشکلات تھی، کیونکہ ابھی کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی، اٹس اے گلمس آف سٹیبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ ہے، تو ابھی کیئر ٹیکر کے لیے اتنے مسائل نہیں ہوں گے، اور نہ سیاسی جماعتیں چاہے گی اور نہ اسٹیبلشمنٹ چاہے گی، پرووربیل جس کو ہم کہتے ہیں، نہ وہ چاہے گی، وہ بھی چاہے گی کہ یار کوشش وہ کریں کہ کیئر ٹیکر آ جائے، وہ جس طرح بنگش صاحب نے کہا کہ نومبر از اے لائکلی منتھ فار الیکشن، تو وہ الیکشن کرے اور نیکسٹ ایئر کے لیے، کیونکہ دیکھیں ایک اور بات ہے، سپٹمبر میں میرے خیال میں پریزیڈنٹ کا ٹینور بھی ختم ہو رہا ہے، تو ابھی آپ نے پریزیڈنٹ کو کب تک، کیونکہ جب تک نیا پریزیڈنٹ آیا نہیں ہے اس وقت تک یہ پریزیڈنٹ کنٹینیو کرے گا، تو مطلب ہے کہ اگر آپ نے اور کنسٹیچوئنسی اس کی جو ہے نا صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی پریزیڈنٹ کی کنسٹیچوئنسی ہے، تو اس وقت کنسٹیچوئنسیز ہے نہیں۔ خان صاحب، ہمیشہ اس ملک میں الیکشن تب ہوئے ہیں جب الیکشن کروانے والوں کے لیے حالات سازگار ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کروانے والوں
کہ حق میں ہے حالات. اب دیکھیں میرے خیال میں کافی حد تک جو ہے نا وہ جو ٹرمائل تھا یا جو ایموشنلائز یا ارریشنل ایک انوائرمنٹ کریٹ کی گئی تھی. آپ بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں, ہم بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں. آج سے کچھ میں 9 ماہ سے پہلے روزانہ کی بنیاد میں اسلام آباد کی جو حالت ہوتی تھی کہ آپ کی کہیں سے آئی جے پی روڈ بند ہے, کہیں سے کشمیر ہائی وے بند ہے, کہیں سے جو ہے انٹرنل روڈ بند ہے, کہیں سے موٹر وے پہ چیزیں ہو رہی ہے. لاہور, پشاور, مطلب یہ کہ میجر سٹیز میں جو ٹرمائل تھا انکلوڈنگ کراچی, وہ کافی حد تک جو ہے 9 ماہ کا جو سانحہ ہوا اس کے بعد کافی حد تک اس پہ کنٹرول کیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو میں اکثر کہتا ہوں کہ نواز شریف کا آنا اور نہ آنا اس کا بھی الیکشن میں بہت بڑا کردار ہے. بالکل اگر میاں صاحب آتے ہیں پھر تو کنفرم ہے سپٹمبر میں. لیکن ایک اور بات ہے جو ابھی جب بنگش صاحب یہ بات کر رہے تھے تو آئی واز جسٹ ریمائنڈنگ دیٹ کہ کچھ دنوں پہلے چیف جسٹس صاحب نے انپریسیڈنٹڈلی جو ہے وہ یوٹیوبر سے ملاقات کی. بالکل. اور وہ یوٹیوبر زیادہ تر یہ تھے کہ ایک مخصوص جماعت کے یا جماعت کے لیڈر کے وہ تھے ہم خیال جسے آپ کہہ سکتے ہیں. اور میں کافی سٹوریز پر لیک ہو گئی اور کافی اس پہ ڈیبیٹ ہوا. لیکن باقی کو تو چھوڑ دو. اس میں ایک بات ہے کہ جب میں جاؤں گا نا تو بہت کچھ کر کے جاؤں گا. ابھی آئی ڈونٹ نو کہ یہ بہت کچھ کر کے کیا اور کیا کرے گا اور کیا کرے گا. تو اس کو بھی بنگش صاحب کو میں کہہ رہا ہوں نا سپٹمبر میں بنگش صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں, کیا کرنا چاہیں گے. لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. بنگش صاحب بہت بڑی دھمکی دی گئی ہے کہ میں جاؤں گا تو کچھ کر کے جاؤں گا, کیا امکانات ہیں ویسے؟ نہیں تو بہت سے اہم کیسز تو ہیں اور اس میں جو ہے وہ اس نے جانے سے پہلے فیصلے کرنے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ 18 تاریخ کے لیے انہوں نے ملٹری کورٹس کا وہ انہوں نے تاریخ فکس کی ہے ہیئرنگ کے لیے. 21 تاریخ کو انہوں نے سب سے اہم کیس جو ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو 8 ممبر بینچ ہے وہ سنے گی. تو اگر یہ اس بل کو پاس کر دیا کہتے ٹھیک ہے تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف اور بہت سے لوگ بچ جائیں گے. اچھا اگر نہیں تو پھر تو اس کی مرضی سے ستمبر جب تک یہ ہے تو اپنی مرضی سے بینچز بنائیں گے, اپنی مرضی کے فیصلے کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا چلیں یہ تو سی جے کے حوالے سے ہم نے بات کی. یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اگست میں ہم معاملات نگران سیٹک کو دے دیں گے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بذات خود ایک پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف ایک بہت بڑی پیش رفت ہے؟ نہیں, جنہوں نے ابھی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی لائی ہے جنہوں نے, تو وہ میرے خیال میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی وہ یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی مینٹین رکھیں گے. اچھا تو وہ رکھیں گے. اور پھر جس طرح 2018 کے الیکشن ہوئے تھے اس طرح یہ بھی اسی طرح الیکشن ہوں گے. تو مطلب متنازع ہوں گے؟ نہیں متنازع, کیونکہ آپ ایک پارٹی کو مکمل طور پر آپ باہر رکھ رہے ہیں نا. درست درست. مطلب یہ جو رویہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. شاید انہوں نے جو کیا ہے اس کو سزا دے دو ان کو, لیکن آپ سیاسی عمل سے ان کو باہر نہ کریں. ان کی پارٹی جو ہے ان کو ان کے لوگوں کو آزادی کے ساتھ فیصلہ کرنے دیں, عوام کو فیصلہ کرنے دیں, جو ووٹر ہے ان کو فیصلہ کرنے دیں. تو وہ جو ہے نا الیکشن ہوں گے, لیکن 2018 کی طرح جس طرح پی ڈی ایم والے یہ کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ ہے, اسی طرح ہو سکتا ہے کہ جو بھی آئے گا پھر پی ٹی آئی والے باقی بھی کہیں گے کہ سلیکٹڈ ہے. تو جو حالات ہیں موجودہ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ساروں کو ایک جیسے موقع ملنا چاہیے. اور لیکن میرے خیال میں جو پی ایم ایل این ہے, نواز شریف بھی یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو پہلے فکس کرو پھر الیکشن. لیکن پیور پارٹی والے کہتے ہیں کہ نہیں, بس جو کچھ ہوا ہے اب باقی اس سے زیادہ فکس نہ کرو. ان کو ابھی جو انہوں نے قابل قبول ہے, پھر نہ قابل قبول ہوگا. اب جو ہے نا بس اتنا کافی ہے. خان صاحب یہ تو بڑا اہم نکتہ ہے نا. دیکھیں اگر پی ٹی آئی کو آپ بالکل سیاسی عمل سے, انتخابی عمل سے بالکل باہر کرتے ہیں, ایسے ان کے خلاف ایسی حکمت عملی اپنائی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ تاثر پیدا ہو کہ بھئی ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور باقیوں کو چھوڑ دیا گیا ہے, جو 2018 میں پی ٹی آئی کے حق میں کیا گیا تھا, پی ایم ایل این کے ساتھ کیا تھا. تو اب اگر پی ٹی آئی کی مخالفت میں ایسی کوئی حکمت عملی بنائی جائے تو غیر متنازع الیکشن تو نہیں ہوں گے, تو پھر اعتراضات کھڑے ہوں گے. دیکھیں 2018 میں ایک اور مسئلہ بھی تھا. 2018 میں جوڈیشری بھی بڑی متنازع تھی, اور اس وقت جو پی ٹی آئی کے حق میں جو کھیلا گیا
اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ تھی, ملٹری لیڈرشپ بھی ساتھ تھی, جوڈیشری اس کو لیڈ کر رہی تھی, کیونکہ اس ملک میں جو گند ہوا ہے وہ ثاقب نثار کے علاوہ ہمارے اور بھی ماشاءاللہ ججز ہیں جو کہ بابا رحمت, خود کو بابا رحمت کہتے تھے. مطلب یہ ہے کہ جو الفاظ وہ یوز کر رہے تھے مخالفین کے لیے, میرے خیال میں ان کو آج تو شرم آنی چاہیے کہ یار what the hell they were doing and what the hell they have done with this country. لیکن ہمارے ہاں یہ شرم اور حیا والی چیز ہے نا. if you remember جو کون تھا کیا تھا خواجہ آصف نے, کہ کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں یہ چیز ناپید ہے, یہ بہت کم پائی جاتی ہے. اور اسپیشلی جہاں تک ہسٹوریکل اگر ہم دیکھیں, ہماری جوڈیشری نے تو بہت زیادہ گند کیا ہے, جسٹس منیر سے لے کر جسٹس نثار تک, پھر آگے بھی بولیں گے جس طرح باقی بھی جسٹس نثار کی طرح چلے جائیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. وی آر ناٹ ریڈی ٹو گو فار 6 months. مطلب ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ جیل جانا کر سکتے ہیں, مطلب ہے کہ جو کچھ جس طرح وہ کیا ہے وہ ہے, لیکن وہ بھی تھا. اس دفعہ میرے خیال میں جوڈیشری جو ہوگی وہ جوڈیشری نہیں ہوگی جو ثاقب نثار یا جسٹس رمدے یا جسٹس وہ دوسرا جو تھا کوسا یا جسٹس وہ جو کراچی والا تھا جس نے ٹیسلا کو گرا دیا, اور ادھر دوسرے کو جو ہے جسٹس گلزار ٹائپ. یہ نا یہ نمونے ہیں ہمارے جوڈیشری کے. وہ جو کالا کیا ہوتا ہے وہی ہے بدنما داغ جسے آپ کہہ سکتے ہیں جوڈیشری پہ. میں کہہ رہا ہوں نا, میں آئی ایم سیئنگ اٹ وداؤٹ اینی فیئر آف وہ جو کہتے ہیں نا کنٹرڈکشن, کہ یہ جو ججز رہے ہیں یہ ہماری جوڈیشری پہ نہیں, ہماری پاکستان کی سوشو پولیٹیکو سارے پہ جو ہے نا یہ بدنما داغ ہیں. اور ہماری بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ججز سے نوازے. ہم تو ساری چیزیں پھر اللہ تعالیٰ کی کورٹ میں ڈال دیتے ہیں کہ اس نے دیے. نمبر 1 حوالے سے بات کی آپ نے, غیر متنازع الیکشن کروانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو بھی اتنا ہی موقع دیں. دیکھیں میرے خیال میں دیکھیں کافی حد تک جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں کہ بہت سا پانی جو ہے نا پل کے نیچے سے گزرا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے حالات کو ابھی جو ہینڈلرز جو موور اینڈ شیکرز ہے, آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ 2023 کا جو الیکشن ہے اللہ کرے 2023 میں ہو کہ 2023 نہیں. آئی اسٹل ڈاؤٹ اٹ. یہ نہیں ہے کہ میں 100% کہ 2023 کے الیکشن جو ہے وہ 2018 کے الیکشن کی طرح وہ نہ ہو. لیکن ایک بات ہے, دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے -1 جسے ہم کہہ سکتے ہیں, عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب نے جو بار کیا ہے اور جو لوگوں جو انوائرمنٹ کو ایموشنلائز کیا ہے, ہی از ہیٹنگ یور ہارٹ ناٹ یور برین. مطلب یہ ہے کہ سارے ادارے متنازع, سارے جو پارٹیاں متنازع, میڈیا متنازع, جوڈیشری متنازع, آرمی متنازع. مطلب یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے ملک میں. ایک بات بتاؤں, الیکشن ہوگا, آئی ہوپ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے, لیکن شاید وہ جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا جس طرح 2018 میں ان کے لیے عوامی نیشنل پارٹی کے ہاتھ باندھے گئے تھے, if you remember, اس کو گھر سے باہر جانے کی کہتے ہیں آپ کو خطرہ ہے. پاکستان مسلم لیگ کو تو ٹوٹلی کٹ ٹو دا سائز کیا تھا, ان کی لیڈرشپ کو جو ہے بند کیا تھا, ان کو اجازت نہیں دی تھی کیمپین کرنے کی. پھر میڈیا پہ ہم تھے نا جو کہ بڑے بڑے ان کے تبدیلی کے جو وکٹمز آج جو کہہ رہے ہیں نا وہ تبدیلی کے شوقین جو تھے. آپ کو پتہ ہے آئی ایس پی آر کے سٹیج سے بھی تبدیلی کی باتیں ہو رہی تھی, جوڈیشری کے بینچ سے بھی تبدیلی کی باتیں ہو رہی تھی, ادھر ہم بھی سپورٹ کر رہے تھے. تو وہ جو لاوا میں سمجھتا ہوں نا تو ہوگا الیکشن. آئی ہوپ اٹ ول بی فری اینڈ آئی ہوپ اٹ ول بی فیئر اینڈ آئی ہوپ کہ یہ ہوپ کے ماحول میں نہیں ہوں گے. تو اس وقت جو ہو رہا ہے میرے خیال میں اس وقت تک مکمل ہو چکا ہوگا, کچھ نہ کچھ جو ہے کافی حد تک کام ہوا. اللہ کر کے الیکشن ہو, بر وقت ہو, شفاف ہو, غیر متنازع ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ غیر متنازع. پاکستان میں تو خواہش تو کی جا سکتی ہے نا, دعا بھی کی جا سکتی ہے. بہرحال کم غیر متنازع ہوں, چلیں کم متنازع ہوں, چلیں نہیں کہیں گے کم ایسا نہیں ہوگا کہ سلیکٹڈ پورا 100% سلیکٹڈ نہیں ہوگا, کچھ نہ کچھ ہوگا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نہیں سمجھتے کہ پھر سیاسی استحکام کی طرف ہم گامزن ہوں گے اور اس کے بعد پھر معاشی استحکام کی طرف گامزن ہوں گے, تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بہتر طرف جو ہے وہ چل پڑا ہے؟ نہیں, جو الیکشن جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ استحکام کی طرف آپ کو لے جائیں گے اگر وہ کنٹروورشل نہ ہو, ڈسپیوٹڈ نہ ہو. اگر 2018 کی طرح ڈسپیوٹڈ ہو
تو مولانا صاحب روڈوں پہ لانگ مارچ کرتے تھے, اس طرح دوسری پارٹی کریں گے, چاہے وہ ہو سکتے پیپل پارٹی لانگ مارچ کریں, یہ بھی ہو سکتا ہے, اس کا بھی امکان ہے, کیونکہ اگر وہ کہتے کہ ہمارے ساتھ جو اگر آپ کو یاد ہو 2018 سے پہلے جو وعدے ہوئے تھے سینٹ الیکشن میں اور پھر بلوچستان حکومت گرانے کی, جو ان کو وعدہ کیا کہ آپ کو ہم اگلی حکومت میں آپ کو حصہ دیں گے, وہ پھر نہیں ہوا, تو پھر تو اس طرح اگر میں جو دیکھ رہا ہوں نا, وہ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی, خیبر پختونخوا میں ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹ ہوں گے. اس وقت ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا کہ اور بہت سے لوگ جو ہے, اس ایک پروگرام میں آپ بھی میرے ساتھ بیٹھے تھے, میں نے ایک بہت اہم پارٹی کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی نظریں کس پہ ہے الیکشن کے لیے. اسی طرح بہت سوں کی نظریں جو ہے وہ شاید ورکر پہ یا ان کی پارٹی کے اسٹرینتھ پہ نہیں ہے, کہیں اور اس نے نظریں جمائی ہے. تو میں جہاں پر نظریں جمائی گئی ہیں وہاں سے رسپانس اچھا ملے گا نہیں, ابھی تک تو میرے خیال میں وہ لوگ ان کو ٹھیک ٹھاک گولی دے رہے ہیں سب کو. اور وہ دیکھیں یہ گولی جو ہے نا ہماری سیاسی لیڈرشپ کا بھی ایک پرابلم, ہماری سیاسی لیڈرشپ کی بھی ایک ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی اسٹرینتھ پہ ٹرسٹ کرے, اپنی ورکر پہ ٹرسٹ کرے, اپنی پارٹی آرگنائزیشن پہ ٹرسٹ کرے, وہ سیاسی جماعتیں جو ہے نا 2018 میں بھی ان کی نظریں کہیں اور تھی, اور 2023 میں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کو پتہ چلا ہے کہ 2018 میں ہمارے ساتھ ہوا ہے, ہاتھ ہوا ہے, مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہاتھ ہوا ہے پورے پاؤں کے ساتھ, تو وہ ابھی دوبارہ جو ہے وہاں پہ جس پہ تکیہ تھا دوبارہ اسی پہ تکیہ ہے. تو اس لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں جو کیپی کا جو لینڈسکیپ دیکھ رہا ہوں, شاید یہ اگین ایک ان ایکسپیکٹڈ جو اس وقت لوگ سمجھ رہے ہیں اس طرح نہ آئے, ایسا نہیں ہوگا اس طرح. میں I may be wrong and I hope I am wrong. یہ ہے نا کہ وہ جو لوگ جو ہے تو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگلی حکومت ہماری موجودہ حکومت بھی ان کی ہے, لیکن اور اس وجہ سے پی ایم ایل این کے ساتھ اختلافات بھی ہے کہ نون لیگ نے وہاں پہ وہ آرگنائزیشن دوبارہ وہ شروع کی ہے, وہ صرف وہ زرداری صاحب کے ساتھ میٹنگ کی وہ نہیں تھی, کہتے آپ ہمارے علاقے میں آ رہے ہو, یہ تو ہمیں دیا ہے, سندھ پیپل پارٹی کو ہے, پنجاب آپ کو ہے, پختونخوا بلوچستان تو ہمارے ساتھ وعدہ ہوا ہے نا, تو اس وجہ سے ادھر اختلافات بھی وہ ہو رہے ہیں. لیکن جو ہے نا یہ انہوں نے حسن صاحب نے جو کہا کہ ان ایکسپیکٹڈ وہ ہوگی ریزلٹ جو ہے, کیونکہ اب لوگوں کے پی کے لوگوں کو بھی یہ پتہ, یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جے یو آئی کی ہے, اور یہ بہت ہی ناکام حکومت ہے کیونکہ گورنر صاحب سارا کچھ لیڈ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی پرفارمنس کی وجہ سے بھی جے یو آئی کو نقصان ہوگا. وہ بھی ہے. دوسرا یہ کہ جے یو آئی کا دیکھیں, میں بھی آل دا منسٹرز آر ناٹ فرام دا جے یو آئی, ٹھیک ہے, لیکن جو پرسیپشن ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جو ہے سب سے زیادہ کرپٹ حکومت اس وقت جو ہے, اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کی جو حکومت ہے یہ اسی طرح کرپٹ حکومت, حالانکہ یہ کیئر ٹیکر ہے, یہ پرسیپشن ہے. ابھی شاید یہ حقیقت ہو اور شاید یہ حقیقت نہ ہو, لیکن دیکھیں بات ہم وہ جو سارا کہتے ہیں نا کہ بات تو نکلی ہے نا. بالکل صحیح بات ہے. اچھا منگل صاحب یہ بتائیے گا, آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات جس نہج پر پہنچ چکے ہیں, کچھ پیسے مل چکے ہیں, کچھ آنے والے ہیں, کچھ آئیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے آج بڑی اچھی بات کی کہ بھئی ہمیں خوشیاں نہیں منانی چاہیے, یہ ہم قرض لے رہے ہیں, قرض پر ملک کو چلا رہے ہیں, کب تک لوگوں سے مانگتے پھریں گے. تو مبارکبادیاں تو یہ دے رہے تھے, تو لیکن ٹھیک ہے وہ تو ڈیفالٹ سے بچا لیا ملک کو اس حوالے سے, لیکن بہرحال ان کی یہ بات کسی حد تک درست ہے. یہ آئی ایم ایف کا جو آئی ایم ایف کی جو لٹکتی تلوار ہے یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ نہیں تو یہ 9 مہینے پہلے کیوں یہ کام نہیں کرتے تھے؟ 9 مہینے پہلے جب سگڈارا آیا تو اس نے وہ مفتاح اسماعیل نے جو ریفارم شروع کیے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل, وہ کیوں اس نے امپلیمنٹ نہیں کیا؟ اگر وہ اس وقت کرتے تو آج حالات اس سے بہتر ہوتے. کیوں نہیں کیا آپ کے خیال میں؟ سیاسی مقاصد کے لیے. نہیں دیکھیں اس وقت منگش عمران خان اسٹریٹ میں, یہی میں کہہ رہا ہوں نا, اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ عمران خان پی ٹی آئی بڑا لیفٹ رائٹ سینٹر ٹاپ سے وہ ہٹ کر رہے تھے,
تو یہ فیزیبل نہیں تھا پیپلز پارٹی کے لیے اور مسلم لیگ کے لیے کہ وہ جو کہ آپ بجلی 18 روپے یونٹ مہنگی ہو گئی, گیس 20 نہیں, تو پھر کیوں کہہ رہے کہ ہم نے سیاسی جو ہے نا نقصان کا فکر نہیں کیا, ہم نے سیاست نہیں کیا, ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاسی ووٹ بینک جو ہے ووٹ بینک 2 پھر لگا, تو پھر 9 مہینے پہلے کیوں نہیں کرتے تھے؟ اب آپ نے ڈیل کی ہے تو باقی امپلیمنٹیشن جو ہے ابھی جو موجودہ معاشی صورتحال میں ہمیں کچھ ریلیف ملا ہے لیکن یہ ٹیمپریری ہے. آپ نے ریفارمز جو ہے جو آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہی ہے وہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے, اگر نہیں کی تو 2 سال کے بعد پھر یہ حال ہوگا. امپلیمنٹ تو ظاہر بات کرنا ہے, انہوں نے بہت سختی سے کہا ہے کہ بھئی آپ نے نہیں کیا تو پھر ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے, اللہ بہتر کرے گا, ٹھیک ہے, اور ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے میں, اور لوگ جو ہے نا ہمیں قرضہ مل جائے گا, لوگ جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے وہ مطلب خرچے کم کرے اور اپنے آپ کو وہ کرے, لیکن ہمارے حکمرانوں کی خرچ اس وقت بھی آپ کی کیبنٹ 60-70 لوگوں کی کیبنٹ ہے, مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ خرچہ ہوتا ہے. اس وقت بھی آپ کی ڈوئل منسٹریز ہے, ایگریکلچر منسٹر 4 منسٹر آپ کے صوبوں میں ہیں اور 1 منسٹر 4 ایجوکیشن منسٹر آپ کے صوبوں میں ہے, 1 فیڈرل میں. کر کیا رہا ہے؟ کلائمیٹ منسٹر, چلو ٹھیک ہے, اس کو ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے. اس کے علاوہ ہر ایک منسٹری جو آپ دیکھیں, صحت فیڈرل کے ٹوٹل 10 ہاسپٹلز نہیں ہوں گے, 1 فیڈرل منسٹر, 1 اسپیشل اسسٹنٹ, ایک ایڈوائزر ہے جو ہے نا صوبائی منسٹرز ہے. دیکھیں اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ خرچے کم ہوں گے. ان چیزوں کو, دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی غریبوں کو اس وقت ایک عام آدمی 40% ٹیکس دے رہا ہے. یہ جو آپ چیزوں کے چوزے, بجلی کا آپ کر دیں, بجلی کا تقریباً آپ کے بل میں 50% ٹیکس آپ دیتے ہیں, گیس میں 50%, مطلب ہے کہ آپ کا اگر بل 4000 ہے تو اس میں 2000 یا 2500 جو ہے یہ ٹیکس والی ہے. آپ کبھی دیکھ لیں اس کو, خود اس کو ریڈ کرے. اسی طرح گیس, اسی طرح آپ جو بھی چیز خرید رہے ہیں, ابھی یہ موبائل اس کی قیمت اگر 100 روپے ہے, آپ اس کی 1000 جو دے رہے ہیں باقی ٹیکس میں جا رہی ہے. یہ ابھی سے نہیں ہے کہ یہ ایسی حکومت نے کیا ہے, یہ چیزیں جو ہے آپ نے امیروں کو ٹیکس کرنا پڑے گا, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو مواقع دینے ہوں گے. یہاں پہ تقریباً میں کہتا ہوں کہ 13 لوگ جو بگ مافیاز ہیں ان کی اجارہ داری ہے. یہ پرسوں بھی میں ایک اس میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کی 75% ٹیکس جو ہے یہ 13 یونٹس جو ہے نا انڈسٹریلسٹ ہے یا جو بھی ہے یہ دے رہے ہیں, اور وہ ایکسپینڈ نہیں ہونے دے رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ 13 5 سال میں 20 ہو جاتے, پھر اگلے سال میں 30 ہو جاتے, نہیں, وہی 13 کے 13 ہے. ان لوگوں نے سٹیل پہ بھی قبضہ کیا ہے, ان لوگوں نے شوگر پہ بھی قبضہ کیا ہے, ان لوگوں نے جو ہے ٹیکسٹائل پہ بھی قبضہ کیا ہے. اور یہ لیچ کی طرح, وہ جو کیا ہوتا ہے ایک لیچ جیسے ہم کہتے ہیں وہ خون چوستا ہے, نہیں آکٹوپس از اور تھنگ, یہ اس کا خون چوستا ہے. یہ ان کے خلاف کوئی کار. اس وقت آپ کی بلینز آف روپیز جو آپ سبسڈی دے رہے ہیں وہ امیروں کو دے رہے ہیں, وہ غریبوں کو نہیں جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں آپ کی فارما انڈسٹری, تو میں کہتا ہوں کہ یہ دعاؤں سے نہیں ہوگا. آئی ایم ایف والے آپ کو کچھ غلط نہیں کہہ رہے ہیں, درست کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. اور موضوعات اور بھی تھے بڑے اہم موضوعات, لیکن گفتگو یقیناً وہ جو ہے اتنی دلچسپ تھی کہ دوسرے موضوعات پر ہمیں وقت نہیں ملا. حسن صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, بکر صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.